एपिसोड 67। उमर हयात गाड़ी से उतरा और दरवाजा खुला छोड़कर तेजी से उसकी तरफ बढ़ा। वो चिल्लाई, मेरे करीब मत आना वरना जान से मार दूंगी। वो एक जरा रुका, फिर चल पड़ा। करीब आकर बोला, चंदू वापस चलो, मुझसे गलती हो गई, जिसका जाला कर दूंगा, चलो। चंदू नीचे बैठी थी। इधर उधर अंधेरे में हाथ मारा तो एक पत्थर मिल गया। उठाकर चीखी, मुझे किसी अजाले की जरूरत नहीं, दफा हो जाओ वरना सर फाड़ दूंगी। उमर हयात ने सर से बुलंद होता हाथ देखा और रुक गया। अपना पिस्तौल निकालकर उस पर तान के घुराया। बेवकूफ़ी मत करो, तमाशा नहीं बनाओ और मेरे साथ चलो वरना यहीं ढेर कर दूंगा। वो उमर हयात से डरती थी पर आज नहीं डर रही थी। पूरी कुव्वत से हाथ घुमाया और उमर हयात के सर का निशाना लेकर पत्थर छोड़ दिया। उसे चंदू से इस इक़दाम की तवक्को नहीं थी। पत्थर भारी नहीं मगर नोकीला था। सीधा पेशानी पर लगा। आंखों के सामने सूरज तुलू हो गया। वो लहराया और पेशानी पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गया। चंदू ने एक और पत्थर उठा लिया और फिर बेपरीवी बिल्ली की तरह गुर्राई, तुम कमीने और घटिया इंसान हो। तुम्हारी हवेली में कोई इंसान नहीं रहता, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। तुमने जो अपनी मर्दानगी दिखा ली है ना, वही मेरे लिए काफ़ी है। उमर हयात बहुत जिद्दी था। वो संभल कर खड़ा हो गया। पीछे हटने के बजाय एक हाथ माथे पर रखे अपना विलायती रिवॉल्वर लहराता हुआ आगे बढ़ा। ऐसे ही वक्त में बस्ती समन से आने वाली सड़क पर किसी गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई दी। वो चौंक कर रुका। चंदू, कोई आ रहा है, हमें इस हालत में देखकर मुसीबत खड़ी कर देगा। चलो जीप में बैठो। अगर तुम हवेली जाने पर तैयार ना हो तो जहां कहो वही छोड़ाऊंगा। वो दोनों हाथ फिजा में लहराकर उसे दूर हटने का इशारा करते हुए चिल्लाई, खामोश रहो वरना गोली मार दूंगा। मुझे समझने की कोशिश करो। तुम बहुत बड़ी बात कहकर हवेली से निकली हो। अगर तुम्हारा किसी शख्स से ताल्लुक नहीं था तो फिर हवेली में किसी और का किसी मर्द से ताल्लुक जरूर है, जिसने तुम्हें बदनाम करने के लिए इतना बड़ा खेल खेला है। तुम हवेली चलकर अपना बयान साबित कर दो वरना मैं सबको भून कर रख दूंगा। मुझे कोई जरूरत नहीं अपना बयान साबित करने की। जिसे भूनना चाहते हो जाओ, जाकर भून डालो, मुझे क्या परवाह। मगर मुझे है। देखो, अगर तुमने कोई गुनाह नहीं किया तो तुम्हें गुनाहगार साबित करने वाला हवेली में मौजूद है। उसकी पर्दाकुशाई जरूरी है, जिसने तुम्हारे साथ ज्यादती की। देखना, मैं उसे सुबह होने से पहले गोली मार दूंगा, खा वो मेरी को बहन ही क्यों ना हो। मुझे किसी को नहीं मरवाना, मैं बेहयाई की मौत मर चुकी हूँ। मगर मैं अपने दुश्मन को पहचानना चाहता हूँ। अभी तो मुझे उस शख्स की तलाश है जिसने मेरी हवेली की दीवार फांदने की जरूरत की है। दफा हो जाओ, क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो। उमर हयात ने गुस्से में ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी चंदू की रान में जा लगी। उसके पूरे जिस्म में आग सी भर गई और उसके हलक से निकलने वाली चीख बड़ी दिलदोज थी। उमर हयात जैसे होश में आ गया। बेसाख्ता पलटा, भागकर जीप की तरफ जाना चाहता था मगर देर हो गई। समन की तरफ से आने वाला डबल डोर डाला जीप से 2-3 फुट के फासले पर रुक चुका था। उमर हयात ने बड़ी मुस्तैदी से पोटोहार में बैठना चाहा मगर एक गुर्राती हुई आवाज ने उसके कदम थाम लिए। और खबरदार, अगर हरकत की ना तो गोलियों से भून दूंगा। हेडलाइट्स की रोशनी आंखों को खैरा कर रही थी। वो देख ना सका कि उसे धमकी देने वाला कौन था और उसके पास किस किस्म का असलहा था। तुम कौन हो? और तुझे जल्द पता चल जाएगा। पिस्तौल फेंक कर हाथ सर से बुलंद कर लो वरना मैं जल्दी में कुछ कर दिखाऊंगा। और ये तुमने गोली किसको मारी है? किसी को नहीं, तुम जाओ, ये हमारा घर का मामला है। उमर हयात को जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए उसने बिला तामुल अपना जर्मन रिवॉल्वर सड़क पे गिरा दिया। घर के मस्ते सड़क पे हल नहीं किए जाते बेटा। ओए जानू, उसे देखो, वो केकर के नीचे पड़ी है। देखो जिंदा या मर गई। एक शख्स पिछला दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पोटोहार के करीब आया। सड़क पर पड़ा पिस्तौल उठाकर बोला, हरकत करोगे ना तो पूरा ब्रश जिस्म में उतर जाएगा। उसने हाथ बढ़ाकर जीप का दरवाजा बंद किया और तेज तेज कदमों से चलता चंदू के पास पहुंचा। हिला जुलाकर चेक किया। जिंदगी के सहारे पर नब्ज चल रही थी। वो होश में थी मगर खौफ के मारे साकित पड़ी थी। उसने टॉर्च की मदद से उसे देखा भाला। गोली रान को छूकर निकल गई थी। मांस जल गया था। बारूद के जले हुए मांस में शदीद चुभन और जलन होती है। गोली की दहशत अपना असर दिखाती है। उसे कंधे पर डालकर वो डाले के अकबी कैबिन की तरफ बढ़ गया। अगले कैबिन में बैठे हुए शख्स ने पूछा, कौन है ये नहीं पता कि कौन है, पर है एकदम पटाखा। इसे बाद में देख लूंगा। चल बे लाटू, घूम जा। डाला रिवर्स हुआ। उमर हयात को मारना जरूरी नहीं था मगर ना जाने डाले में ड्राइवर के बराबर में बैठे हुए शख्स के दिल में क्या ख्याल आया कि उसने गन की नाल खिड़की से निकाली, उमर हयात का निशाना लिया और फायर कर दिया। ठाई की जोरदार आवाज के साथ ही गोली पसलियां तोड़ती हुई उमर हयात के दिल में धंस गई। उसने चीखने के लिए मुंह खोला मगर दिल ने साथ न दिया और वो चीख सीने में लिए लहरा कर जीप से टकराया और सड़क पर गिरकर तड़पने लगा।
پچھلے کیبن میں فرش پر پڑی ہوئی چندو کو جھٹکا سا لگا. وہ اٹھ بیٹھی. آنکھیں پھاڑے عمر حیات کے پستول کا جائزہ لینے والے جانو کو دیکھتے ہوئے بولی, یہ کیا ہوا؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں میری بلبل. جس نے تمہیں گولی ماری تھی اسے صاحب نے گولی مار کے ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا. چلو اٹھو اور سیٹ پر بیٹھ جاؤ. ہائے اللہ, یہ کیا ہو گیا؟ ران میں لگی گولی کی تکلیف جھیلنا دل گردے کا کام تھا جو وہ کر رہی تھی, مگر عمر حیات کو گولی لگنے کی خبر سن کر اپنے حواس برقرار نہ رکھ پائی اور اٹھنے کی کوشش میں لہرا گئے فرش پر ڈھیر ہو گئی. جانو نے ٹارچ جلا کر اسے دیکھا اور اپنے کندھوں پر لٹکتی ہوئی سندھی اجرک اتار کر اسے اڑا دی. صاحب بے ہوش ہو گئی ہے, وہ چلا کر بولا. ڈالا تیزی سے پوٹوہار کے آگے سے گزرا اور شہر جانے والی سڑک پر روا دوا ہو گیا. ران میں درد کی کٹیلی لہروں سے بیدار کر دیا تھا. حیرت بھری آنکھوں سے وہ در و دیوار کو دیکھنے لگی. نامانوس جگہ تھی اور کمرہ زیادہ بڑا نہیں تھا. چند لمحوں تک وہ کراتی رہی, پھر اٹھنے کی کوشش کرنے لگی. ران میں تکلیف کا احساس بڑھ گیا. سر اٹھا کر دیکھا تو زیریں دھڑ پر سندھی اجرک پھیلی ہوئی تھی. اسے کھسکایا تو اپنی سفید ٹانگ کو بالش پر چوڑی پٹی میں جکڑے دیکھا. پٹی کے نیچے شلوار غائب تھی. دھیرے دھیرے سب کچھ یاد آ گیا. دل میں حبس سا بھر گیا تھا. عمر حیات کی موت کا صدمہ دل کو تھا, باوجود اس کے کہ اس نے مرنے سے پہلے اس کی محبت کو مار دیا تھا. ایک ایک کر کے سبھی حویلی والے یاد آئے. اس کی آنکھیں بھیگ گئی. اس نے حویلی میں بہت اچھا اور کبھی نہ بھولنے والا وقت گزارا تھا. دل سے ہوک نکلی, کاش یہ سب کچھ نہ ہوا ہوتا. گولی کا درد جلدی بوجھل کر کے مٹ گیا, مگر اپنی توہین اور بے عزتی کا احساس بدستور دامن گیر رہا. اتنے میں دروازہ آہستگی سے کھلا. لمبے قد والا شخص اندر آیا. چندو کی چارپائی کے قریب آ کر رکا اور اسے دیکھنے لگا. چندو اس کا حلیہ دیکھ کر ڈر گئی. لمبا قد, توانا کثرتی بدن, خون کی طرح سرخ آنکھیں اور ڈراؤنی مونچھیں. حلیہ سے وہ چھٹا ہوا بدماش لگتا تھا. اسے یاد آیا کہ اس نے اسے پہلے کہیں دیکھ رکھا تھا. یادداشت پر زور دیا تو یاد آیا کہ اسے چندو نے بے ہوش ہونے سے پہلے ڈالے کے اپنے حصے میں دیکھا تھا. تم کون ہو؟ میں چندو ہوں. چندو؟ ارے واہ, تمہیں دیکھ کر یہی نام ذہن میں آتا ہے. خیر, وہ کون تھا؟ تمہارا عاشق یا تمہیں اغوا کرنا چاہتا تھا؟ وہ عمر حیات تھا. تمہارا کیا لگتا تھا؟ وہ میرا. وہ سوچ میں پڑ گئی. کیا تم سنو گئی ہو؟ نہیں, مجھے بس یہی علم ہے کہ اس کا نام عمر حیات تھا. بس مجھے سونے دو. کیا درد ہو رہا ہے؟ ہاں, مگر میں کہاں ہوں, اور تم کون ہو؟ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی. اسے اس کے خوفناک چہرے سے ڈر لگنے لگا تھا. جہاں بھی ہو خیریت سے ہو. گولی ماسک کو جلا کر نکل گئی تھی. اگر اٹک جاتی تو زہر پھیل جاتا اور آپریشن کر کے گولی کو نکالنا پڑتا. اب خیر صلاح ہے, تم ہفتے بھر میں ٹھیک ہو جاؤ گی. تم کون ہو؟ میرا نام رمضان علی ہے. میں ہی تمہیں بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر یہاں لایا تھا. تم لوگوں نے عمر حیات کو گولی کیوں ماری؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے تمہیں کیوں گولی ماری تھی؟ تم نے اس کا کیا بگاڑا تھا؟ وہ چپ رہی. دروازہ ایک بار پھر کھلا. چندو نے بے ساختہ دیکھا. رمضان علی سے بھی نکلتے ہوئے قد کا آدمی کمرے میں داخل ہوا. اسے دیکھ کر رمضان علی مؤدبانہ انداز میں پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گیا. نوالے چندو کے قریب آیا. جانو, ہوش میں آنے کے بعد اس نے کچھ بتایا؟ چندو نے اسے آواز سے پہچان لیا. وہ راتی ہوئی دہشتناک آواز. وہ ڈالے کے کیبن میں اگلی سیٹ پر بیٹھا تھا اور اسی نے عمر حیات کو گولی ماری تھی. رمضان علی اور جانو مؤدبانہ انداز میں چندو سے ہونے والی گفتگو سے سنا رہا تھا, جبکہ چندو سر جھٹک کر عمر حیات کی موت کے دکھ سے پیچھا چھڑانے اور نئی صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. وہ راتی آواز والے شخص کو دیکھنے میں اسے خوف نہیں آیا تھا. وہ بہت نفیس اور قیمتی سوٹ پہنے تھا. وہ شخص کوئی بڑا زمیندار لگ رہا تھا. اس نے جانو کو ہاتھ کے اشارے سے باہر بھیجا. تو تم چندو ہو. تمہارا نام رکھنے والا کوئی بہت بڑا آدمی تھا. ویسے تمہیں گولی مارنے والا کون تھا؟ وہ عمر حیات تھا, میر ظفر حیات کا اکلوتا بیٹا. آپ لوگوں نے بڑا ظلم کیا جو اسے مار دیا. تم ٹھیک کہتی ہو. مجھے میر ظفر حیات کے وارث کو مارنا نہیں چاہیے تھا, مگر میں اسے جانتا نہیں تھا. اکلوتی شاخ کو کاٹنا بہت بڑا ظلم ہوتا ہے. خیر, جو ہو گیا سو ہو گیا. اب میرا پچھتاوا اس میں روح نہیں پھونک سکتا. تم کون ہو؟ مجھے دنیا میں تم کہنے والا زیادہ سانسیں نہیں لے سکتا, مگر اس سمیت میں تمہارے 4 اور جرم بھی معاف کرتا ہوں, کیونکہ تمہیں دیکھ کر میرا دل اتھل پتھل ہونے لگا ہے. تم واقعی بہت خوبصورت ہو. تمہاری جیسی لڑکی میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی.
چندو نے گھبرا کر منہ پھیر لیا. تم میرے بابا کی عمر کے ہو اور میں تمہاری بیٹی جیسی ہوں. ایسی باتیں کرتے تمہیں شرم آنی چاہیے. پڑھی لکھی لگتی ہو. ہاں، میں نے میٹرک کیا ہے. وہ بیزاری سے بولی. اس حوث مارے ادھیڑ عمر شخص کی موجودگی سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی. یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ ایسا محفوظ علاقہ ہے جہاں قاف سے اترنے والی پریاں تمام عمر محفوظ رہتی ہیں. تم اس وقت ایسی جگہ پر ہو جہاں کے آس پاس چاروں طرف میلوں ریگستان پھیلا ہوا ہے. تمہیں یہاں سے بھاگ کر شاید 20 میل سے بھی کہیں زیادہ لمبا سفر کرنا پڑے گا طے کسی آبادی تک پہنچنے کے لیے. وہ آنکھیں بند کر کے منہ ہی منہ میں خدا سے مدد مانگنے لگی کہ تم کیا بڑبڑا رہی ہو. اس نے ٹانگ ہلائی. ران میں درد نہیں ہوا. اس نے ہمت کی اور ٹانگ سمیٹ لی. درد کی ایک لہر لمحے بھر میں پورے بدن کا احاطہ کر کے معدوم ہو گئی. تم مجھے یہاں کیوں اٹھا کر لائے ہو؟ وہ ذرا سا مسکرایا. دروازے تک گیا. جھانک کر باہر دیکھا. جانو کو آواز دے کر اسے قریب بلایا اور پھر بولا. چندو، تمہیں گولی لگی تھی جس کا علاج ضروری تھا، ورنہ تم خون بہنے کی وجہ سے مر جاتی وہیں پر. تمہاری روح پر بھی کوئی بوجھ تھا جسے اتارنا ضروری تھا، ورنہ تمہاری جوانی قبل از وقت بوڑھی ہو جاتی. قسمت نے سڑک کنارے اتنا خوبصورت بدن مجھے انعام میں دیا تو کیا وہیں چھوڑا تھا اسے؟ اسے بخوبی احساس ہو گیا کہ وہ اچھے آدمی کی تحویل میں نہیں تھی. وہ ڈرتے ڈرتے بولی. میں اب ٹھیک ہوں. تمہاری مہربانی پر شکریہ ادا کرتی ہوں. اب مجھے جانے دو. اس کی زبان خاموش رہی. آنکھیں بول پڑی. سمجھا گئی کہ وہ اس کے حصول کے لیے ایک قتل کرایا تھا، اس لیے خالی خولی شکریہ سے کام نہیں چلنے والا. جانو بولا. حکم صاحب. اس کے کھانے پینے اور دوا دارو کا خیال رکھنا. شہر سے 3-4 جوڑے کپڑوں کے بھی منگوا لینا اس کے لیے، اور اسے دن میں 2 مرتبہ اس بہروپیے ڈاکٹر سے چیک کرواتے رہنا. اسے مکان میں چلنے پھرنے کی آزادی حاصل ہوگی تاکہ میری واپسی تک یہ پھول کملا نہ جائے. اور ہاں، اگر یہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے یا شور بچا کر کسی کو متوجہ کرے تو بے شک گولی مار دینا. وہ کمرے سے نکل گیا اور اس کے پیچھے جانو بھی چلا گیا. چندو کی کھلی آنکھیں چھت کی 24 کڑیوں پر جمی ہوئی تھی. اس نے اٹھنے کی کوشش کی. یہ دیکھ کر اسے اطمینان ہوا کہ اس کی ٹانگ اس کا وزن سہارنے کے قابل تھی. اس نے چارپائی پر پڑی ہوئی سندھی اجرک اپنے بدن کے زیریں حصے پر باندھ لی. ایک قدم چلی. درد ہوا تو چارپائی پر ٹک گئی. پٹی خاصی کس کر بندھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جلد کھنچ گئی تھی. وہ واپس چارپائی پر بیٹھ گئی. 10-15 منٹ تک بیٹھی رہی. پھر اٹھ کر دیوار تک گئی. چہرہ پسینے سے تر ہو گیا تھا. فرط ضبط سے ہونٹوں پر دانت کے نشان ثابت ہو گئے تھے. پھر دیوار کے ساتھ پڑی ہوئی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھی اور ہاتھ سے ران پر بندھی ہوئی پٹی کو سہلانے لگی. ڈاکٹر نے گھٹنے سے کچھ اوپر سے شلوار کاٹ پھینکی تھی. گھٹنے اور پنڈلی کی برہنگی عجیب محسوس ہو رہی تھی. ایسے میں اپنی بے لباسی اور بے بسی کا احساس اسے رلانے لگا. آدھے گھنٹے پر جانو کھانا لایا. اسے کرسی پر بیٹھا دیکھ کر بولا. اس کا مطلب ہے کہ تم چل پھر سکتی ہو. اچھی بات ہے. کھاؤ میری چندو رانی، زندگی کا نام کھانا ہی تو ہے. وہ خوش دلی کا مظاہرہ کر رہا تھا جو اس کے حلیہ سے میل نہیں کھاتی تھی. کھانے کو دیکھ کر اس کی بھوک جاگ اٹھی. وہ کنکیوں سے اسے دیکھتے ہوئے سر جھکا کر کھانے میں مشغول ہو گئی، جبکہ وہ چارپائی پر پھیل کر بیٹھ گیا. تمہارا باپ کون ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. کیا مطلب؟ کیا تمہارا باپ مر چکا ہے؟ اس نے پھر نفی میں سر ہلایا. 5 سر کا سر ہلاتی ہو، چھٹاک بھر کی زبان نہیں لا سکتی؟ منہ سے بکو. نہیں بکتی. تمہیں کیا، میرا باپ کوئی بھی ہو. تم اس وقت میرے رحم و کرم پر ہو. جانو نے یکے بعد دیگرے کئی سوال کیے جن کا جواب اسے نہ ملا تو وہ زچ ہو کر بولا. تم نہ جانے کس ڈھیٹ مٹی کی بنی ہو. اس نے کندھے اچکائے، پانی پیا، پھر بولی. اگر میں تمہارے رحم و کرم پر ہوں تو گولی مار دو، ورنہ چلے جاؤ چپ چاپ. وہ غصے میں اٹھا. تھپڑ مارنا چاہتا تھا مگر ہاتھ اٹھا کر رک گیا. مارو. رک کیوں گئے؟ وہ دانت پیس کر رہ گیا. چندو سمجھ گئی کہ وہ اپنے صاحب کی وجہ سے اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا. جاؤ نا، تمہاری شکل بہت ڈراؤنی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے. اس کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا. کوئی جواب دیے بغیر برتن سمیٹ کر کمرے سے نکل گیا. کھانا کھاتے چندو پر غنودگی سی طاری ہونے لگی. وہ سر جھٹک کر اٹھی. دروازے تک آئی. جھانک کر دیکھنے لگی. ایک سیٹ میں واقع 3 عدد کمرے. ان کے آگے 10 فٹ چوڑا برآمدہ. برآمدے کے گوشے میں کچن نما کمرہ، جبکہ دوسرے کونے میں پختہ سیڑھیاں. یہ طرز تعمیر خالصتاً دیہاتی تھا. صحن کچا اور زیادہ بڑا نہیں تھا. بیر کا گھنا درخت صحن کے عین وسط میں سادہ تھا. دوپہر کا وقت تھا.
ماحول میں کوئی شور نہیں تھا، جبکہ صحن کے پار کوئی منڈیر دکھائی نہیں دے رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ آس پاس کوئی گھر نہیں تھا۔ جانو کسی کمرے میں تھا، اس کے علاوہ کوئی شخص دکھائی نہ دیا۔ اس نے سوچا کہ اس کے پہرے پر صرف رمضان علی اور جانو کو ہی تعینات کیا گیا تھا۔ دل کو کچھ تسلی ہوئی کہ وہ ایک آدمی کو دھوکہ دے کر یہاں سے نکل سکتی تھی۔ اسے رات کا انتظار تھا، تب تک شاید اس کے زخم کی حالت بھی کچھ بہتر ہو جاتی اور وہ تیز چلنے کے قابل ہو جاتی۔ ہمت کر کے برآمدے میں پھر صحن میں نکلی۔ اس کا اندازہ درست تھا، اطراف میں دور دور تک کوئی گھر نہیں تھا۔ 5-7 فٹ بلند چار دیواری کے پار کہیں کہیں درخت دکھائی دے رہے تھے۔ وہ آہستہ روی سے چلتی ہوئی سامنے والی دیوار تک گئی۔ دیوار کے ساتھ چھوٹے سائز کا چکنی مٹی کا تندور بنا تھا۔ اس پر چڑھ کر دیوار کے پار جھانکنا چاہتی تھی، مگر ٹانگ کے زخم میں اجازت نہ دی۔ پلٹ کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ برآمدے کے ہشت پہلوی سرخ ستون کے ساتھ جانو کندھا ٹکائے ایک ٹانگ پر کھڑا اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، اگر تم چاہو تو تندور پر چڑھ سکتی ہو، چھت پر جا سکتی ہو، تمہیں اجازت ہے۔ ہاں، اگر باہر قدم رکھو گی نا تو گولی تمہارا سینہ چھلنی کر دے گی۔ اس نے سر ہلایا، رخ بدل کر صحن کی نکڑ میں واقع باتھ روم کی طرف چل دی۔ تھوڑی سی چہل قدمی نے اس کو تھکا دیا تھا، اس لیے کمرے میں آ کر لیٹ گئی۔ کچھ دیر بعد جانو اس کے لیے چائے لایا۔ اس نے پیالہ دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ عشاء کے وقت تمہیں ڈاکٹر دیکھنے آئے گا، اس وقت میں یہاں موجود ہوں گا۔ احتیاط سے کام لینا اور ایسی کوئی بات نہ کرنا جو ہمارے لیے کوئی مشکل پیدا کرے، سن رہی ہو نا؟ مجھے گونگوں کے حلق سے بھی آواز نکالنے کا ہنر آتا ہے، مگر میں تم پر ترس کھاتے ہوئے سختی نہیں کرتا جس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ اس نے پھر سر ہلا دیا۔ جانو کا پارا چڑھ گیا۔ صاحب کا خیال آتی فوراً اتر بھی گیا۔ صاحب نے ہفتے بھر کے بعد واپس آنا ہے۔ اور کچھ؟ وہ چائے کا خالی پیالہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ جانو نے سر کھجایا، پھر اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں کچھ اور چاہیے؟ ہاں، مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت چاہیے۔ ناممکن۔ کچھ اور؟ تو پھر مجھے تنہا چھوڑ دو۔ وہ پیر پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ چندو نے اٹھ کر دروازہ بند کیا۔ عشاء کے بعد کسی وقت ڈاکٹر آیا۔ وہ سو رہی تھی، دستک پر بیدار ہوئی۔ دروازہ کھولنے تک 3-4 مرتبہ دستک دی جا چکی تھی۔ جانو کے عقب میں ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ حلیے سے ڈاکٹر کی بجائے کوئی شعبدہ باز یا جادوگر دکھائی دیتا تھا۔ نہایت مخمنی وجود کا مالک ڈاکٹر بمشکل 18-20 برس کا تھا۔ چوغا نما قمیص، جھانکتی ہوئی پیلی بنیان اور گہرے نیلے رنگ کا پاجامہ۔ بغل میں بڑا سا بیگ دبا تھا جو لامحالہ طور پر میڈیکل کٹ کا کام کرتا تھا۔ اس نے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر مذائقہ خیز انداز میں چندو کو سلام کیا اور جانو کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ اس کی آواز اس کے حلیے کی طرح خاصی مذائقہ خیز تھی۔ وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بولا، آپ ادھر چارپائی پر لیٹ جائیں۔ وہ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر گلہری کی طرح اچھل کر چارپائی کی وہاں پہ چڑھ بیٹھا۔ اجرک ہٹا کر پٹی کھولنے لگا۔ پٹی خون آلود تھی، خون جم گیا تھا۔ پٹی اترتے وقت درد ہونے لگا۔ ڈاکٹر نے کھلی انگلیوں والا پنجہ لہرایا۔ بس جی، تھوڑا بہت تو درد ہوگا نا۔ چلو جی، کھل گئی پٹی بھی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اس نے زخم کی صفائی کی، نئی پٹی باندھی، کندھے پر ٹیکا لگایا اور چند گولیاں اور کیپسول نکال کے اس کی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے ترکیب استعمال سمجھانے لگا۔ وہ دوا سے زیادہ دوا دینے والے کو توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے مخمنی چہرے اور نوکیلے ناک تلے مونچھوں کی ہلکی لکیر بڑی عجیب لگ رہی تھی۔ کیا تم نے ڈاکٹری کا کورس کر رکھا ہے؟ او نہیں جی، 2-4 سال کمپاؤنڈری کی، پھر اپنی دکان کھول لی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے میرے ہاتھ میں بڑی شفا دے رکھی ہے۔ کہ آپ کو ٹیکے کا درد ہوا؟ نہیں ہوا نا، یہی خدا کی دین ہے مجھے۔ جیسا بھی ٹیکا ہونا، ذرا بھی درد نہیں کرتا۔ وہ چندو کا جواب سنے بغیر ہی بول پڑا تھا، اوے کمپاؤنڈر کی اولاد، یہ بتا زخم کتنے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا؟ جانو نے پوچھا۔ وہ نہ کر بادشاہ، میرا باپ تو ہل کوٹنے والا بندہ ہے، کمپاؤنڈر تو میں ہوں۔ اس نے اپنا سامان سمیٹا۔ نکالو میری فیس، یہ 2-4 دنوں میں ڈنڈا سروس ہو جائے گی۔ جانو نے ہنس کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ تھوڑی دیر بعد واپس آ کر بولا، کیا چائے پیو گی؟ نہیں۔ جانو بولا، یہ ڈاکٹر بڑا سیانا ہے۔ اس نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا تو وہ زیر لب گالی بکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ جاتے ہوئے دروازہ مقفل کر گیا۔ وہ جاگتی رہی، اپنے پرس سے رزلٹ کارڈ نکال کر حسرت آمیز نظروں سے دیکھتی رہی۔ عمر حیات نے اسے کالج میں داخل کرانے کی خوشخبری سنائی تھی۔ کہا تھا کہ اس نے A+ گریڈ میں میٹرک پاس کیا ہے، وہ جہاں چاہے گی آسانی سے ایڈمیشن مل جائے گا۔
اس کی محنت نے ہر دروازہ کھول دیا تھا، مگر قسمت نے ہر در بند کر دیا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچوں میں گم بیٹھی رہی۔ اس کے پرس میں چند مڑے توڑے نوٹ بھی پڑے تھے جو اس نے اپنے جیب خرچ سے بچا کر رکھے تھے۔ وہ دروازے پر آئی، اس کا جائزہ لیا۔ دیسی ساخت کی بلیوں والے کواڑ بہت مضبوط تھے، اس کی کوئی کوشش بند دروازے کو کھول نہیں سکتی تھی۔ کمرے میں اس دروازے کے علاوہ کوئی کھڑکی یا روشن دان تک نہیں تھا۔ وہ سپاٹ دیوار پر مایوسی کے عالم میں ہاتھ پھیرتی ہوئی چکراتی رہی اور پھر چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل یہی سوچے جا رہی تھی کہ کسی طرح قید خانے سے نجات حاصل کرے۔ اسے یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنے کے بعد کہاں جائے گی۔ دنیا بہت بڑی ہے، کروڑوں چھتوں سے چھتیں ملی ہوئی ہیں، مگر ایک لاوارث جوان اور خوبصورت لڑکی کو کہیں جائے پناہ نہیں مل سکتی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھی، دیوار سے پشت لگا کر کھڑی ہوئی۔ ایسے میں صحن میں ہلکا سا کھٹکا ہوا۔ اس نے دروازے سے چمٹ کر ایک عمودی درس پر آنکھ ٹکائی۔ صحن میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ چاندنی میں ایک پستہ قامت مگر فربا تن والے شخص کو کرسی پر بیٹھے دیکھا۔ چند لمحوں بعد جانو دوسری کرسی اٹھائے پہنچ گیا۔ اس نے کرسی رکھی تو ایک بار پھر ویسے ہی کھٹکا ہوا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے۔ یہ کون تھا؟ اس موٹے شخص کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا تھا، آواز سنائی دے رہی تھی۔ یار جانو، میں نے چھوری کو ایک نظر دیکھا تھا جب میں پہلی مرتبہ ڈاکٹر کو لایا تھا۔ ہائے، کیا غضب کی چھوری ہے یہ! صاحب کی قسمت کے کیا ہی کہنے۔ نوروز بھٹی کا مال پسند نہیں آیا اور خالی ہاتھ واپس آ رہے تھے کہ یہ سچا سودا ہاتھ لگ گیا، بے دام بے مول۔ جانو نے آ بھری۔ ہاں بھائی لاٹو، مال تو یکدم کھرا ہے، یوں لگتا ہے جیسے آج تک کسی نے اسے میلی آنکھ سے دیکھا بھی نہیں۔ صاحب کی تو موج ہو گئی، 2-4 دن کھیلے گا، پھر باسی روٹی لاکھوں میں بیچ کر نئی تلاش کرنے لگے گا۔ ہائے ہماری قسمت، ہم تو اسے دیکھ کر ہی من کا رانجھا راضی کر لیتے ہیں۔ چندو کو ان کی باتیں زہر لگی، مگر خواہش کے باوجود وہ چارپائی پر نہ جا سکی۔ وہ درس سے چپکی کھڑی رہی۔ لاٹو کہہ رہا تھا، مجھے ایک آئیڈیا سوجا ہے۔ صاحب کے پاس کام کرتے ہوئے مجھے 5 اور تجھے 3 سال ہو گئے، مگر ہمارا کچھ نہیں بنا، نہ جیب بھری نہ پیٹ، اور نہ ہی 2-4 عیاشی کے دن ہاتھ آئے۔ جان کی بازی ہم لگاتے ہیں، بینک صاحب کا بھرتا رہتا ہے، کیوں نہ ہم اپنے لیے بھی کچھ کر دیں؟ کیا مطلب؟ کھل کر بات کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ جانو چونکا۔ یار، صاحب لاہور میں رہتا ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ بڑا ظالم اور چلاک شخص ہے، مگر وہ ہمارا پیچھا کر سکتا ہے اور نہ ہی ہمارے بغیر اپنا کاروبار جاری رکھ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں اور کسی اور طرف کو منہ کر جائیں۔ واہ لاٹو واہ، صاحب نے ہمیں کوئی باندھ کے تھوڑی رکھا ہے، جب چاہے چلے جائیں، اسے کیا پرواہ، وہ اور بندے رکھ لے گا۔ ہم اپنی مرضی سے اس کی نوکری کر رہے ہیں کیونکہ وہ ہمیں ڈبل تنخواہ دیتا ہے اور پولیس سے بھی بچاتا ہے۔ او یار سنو تو صحیح، ملک میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جنہیں ہر ویلے ہم جیسوں کی ضرورت رہتی ہے۔ اور تم نے کبھی نورپور کا نام سنا ہے؟ ادھر مظفر گڑھ ضلع میں ہے۔ نورپور؟ نہیں تو تمہارے منہ سے سن رہا ہوں، وہاں کیا ہے؟ میں وہاں رہنے والے گاگرنیش کو جانتا ہوں، بہت بڑا آدمی ہے، ایک دم دھاسو، پورے ضلع کی پولیس اس کی مٹھی میں ہے۔ ادھر لاہور میں بھی اس کا کاروبار اور کوٹھی ہے، اس کا نام یارن خان ہے، ہاتھ کا بڑا سخی ہے۔ ہمیں اس کے پاس چلے جانا چاہیے، ایک جگہ ٹک کر کام کرنے کا موقع ملے گا نا تو اپنے لیے بھی کچھ بنا لیں گے۔ ساری عمر ہمارے ہاتھوں میں بندوق اٹھانے کی طاقت نہیں رہے گی، ہمیں بھی آرام کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہم ابھی سے کچھ سوچیں گے تو بڑھاپے میں کوئی کام دھندا اور بیوی بچے۔ بیوی بچے؟ واہ لاٹو واہ، بڑے دور کی کڑیاں میں لانے لگے ہو آج تو۔ اپنی اوقات میں رہو، نہیں تو سیدھا جیل جاؤ گے۔ جانو نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ یار جانو، میں غلط نہیں کہتا، یارن خان بہت بڑا آدمی ہے، صاحب کی طرح دلالی نہیں کرتا، بلکہ دلالوں کے منہ میں راتب ڈالتا ہے، وہ لمبے ہاتھ مارتا ہے۔ جانو نے دلچسپی لی۔ اگر اس نے ہمیں نہ رکھا تو؟ کیوں نہیں رکھے گا؟ تم حامی تو بھرو، اگلا کم میرا ہے۔ نہیں یار، میں صاحب کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا، وہ 5-7 دنوں کے بعد آئے گا تو ہم اس سے اجازت لے کر یارن خان کے پاس چلے جائیں گے۔ جانو، تم کبھی ترقی نہیں کر سکتے، ساری عمر یہی مارا ماری کرتے رہو گے اور کسی دن پولیس مقابلے میں مارے جاؤ گے یا جیل میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر کھانس کھانس کر پھٹے پہ چڑھ جاؤ گے۔ او بھلے آدمی، یارن خان ہمیں زیادہ نہیں تو 5 لاکھ روپے جاتے جاتے ہی تھما دے گا۔ کیا خیال ہے؟ یہ چھوکری اتنے کی تو ہوگی نا؟ ہے، اگر تمہیں یارن خان کی نوکری پسند نہ آئی تو ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے۔ اندرون سندھ کے ایک وٹیرے سے بھی میرے تعلقات ہیں، کچھ آیا سمجھ میں؟
ओ तो यूं बोलना बावे, हम सांप को धोखा देकर चंदू को इमरान खान के हाथ बेच रहे हैं, है ना? चंदू कौन? क्या उस छोरी का नाम चंदू है? लाटू ने कुर्सी छोड़ दी। हाँ, मगर इस तरह तो साहब हमारी जान का दुश्मन हो जाएगा। वो नहीं होगा, हम अनाड़ी थोड़ी हैं। हम ये काम भौंड तरीके से नहीं बल्कि हाथ पांव बचा के करेंगे, समझे? समझ गया, आगे बोलो। मैं यारन खान के पास जाऊंगा, उससे मामला डन करूंगा। पेमेंट के बाद यानी 2-4 दिन के बाद वो अपने बंदे भेजकर माल यहीं से वसूल कर लेगा। तो हम यहाँ ऐसा माहौल बना देंगे कि जब हमारी इत्तला पर साहब यहाँ आएगा तो उसे हमारी कहानी पर यकीन आ जाएगा। 2-4 माह बाद हम ये नौकर छोड़कर यारन खान के पास पहुंच जाएंगे। उससे ये होगा कि साहब हमारा दुश्मन नहीं बनेगा। अब की ना तूने सियानी बात। और हमारी कहानी क्या होगी? यही कि चंदू के पिछले मुसल्ला जत्था लेकर आधी रात को यहाँ पहुंच गए और हमें गन पॉइंट पर बेबस करके अपनी छोकरी को ले गए। जाते हुए हमारी मोटरसाइकिल के टायरों से हवा निकाल गए और फ्यूल पाइप खोल गए ताकि हम उनका पीछा ना कर सकें। बस इतनी सी कहानी है। जानू को प्लानिंग पसंद आई। दोनों उस फर्जी कहानी को हकीकत के टच देने लगे। झूठ की नोक पलक संवारना ही तो असल काम होता है। 5 लाख की मुतवक्को रकम मामूली नहीं थी, 2 हिस्सों में बंटकर भी खतीरी रहती। उनके तवील कामत साहब का नाम मलिक अफरत सियाब था। लाहौर में खासे ठाट बाट से रहता था। जानू को उसने अपना बॉडीगार्ड जबकि बशीर अली और फ्लाटू को उसने अपना ड्राइवर रखा था। दोनों को खासी तगड़ी तनख्वाहें देता था। वो दोनों पुलिस को चोरी और डकैती की वारदातों में मतलूब थे। उन्हें पुलिस से तहफ़्फ़ुज़ देकर मन चाहे गैर कानूनी काम लेता था। वो चंद बड़े सनतकारों और शहर के बड़ों तक रसाई रखता था। उनकी रातें रंगीन करने के लिए सूबे के दूर अफ्तादा इलाकों से हुस्न की सौगातें खरीद कर लाता था। कौड़ियों के मोल खरीदा जाने वाला माल पॉलिश करके जोहरियों के हाथ हीरों के मोल बेचा करता था। इस कोयलों की दलाली में जहाँ उसे मुंह पर मलने के लिए ताज़ा काले मिलती थी, वहाँ महीने में 2-4 दिन ताज़ा कार शबाब की दिलबस्तगी का मौका भी मिल जाता था। हाथ को हाथ रहता था और जन्नत भी खिसक ना पाती थी। उस रेगिस्तानी मोर्चे की तरह उसने मुख्तलिफ इलाकों में अपने 12-14 ठिकाने बना रखे थे। मौजा समन में नौरोज़ भट्टी उसे साल में एक आध मरतबा माल फराहम करता था। मलिक अफरसिया प्लाटू और जानू के हमरा इसी सिलसिले में समन गया था, मगर माल और माल का भाव देखकर मायूस हो गया था। नौरोज़ भट्टी ने बेड से जिस लड़की को ख्वा कर रखा था वो अनपढ़ और नहायत भद्दी आवाज़ वाली थी। सिर्फ खूबसूरती से काम नहीं चलाया जा सकता। मंडी में खुशनुमा अदाओं और खुश कलामी को भी मीज़ान पर तोला जाता है। वापसी पर अंधे के हाथ बटरा लग गया। चूंकि बटरा जख्मी था इसलिए उसे शोकेस में सजाने से कबल तंदुरुस्त करना ज़रूरी था। इसलिए अफरसियाब ने उसे इस महफूज ठिकाने पर ले आया था और दोनों वफादार साथियों को सुपुर्द करके लाहौर चला गया था। चंदू को इन बातों का इल्म लाटू और जानू के माबैन छिड़ने वाली गुफ्तगू से हुआ था। उन दोनों ने मलिक अफरसियाब के आने से कबल चंदू को यारन खान के हाथ बेचने का मंसूबा बना लिया। चंदू दिल पर हाथ रख के उठी और पुशमर्दगी से लेट गई। समझ गई थी कि वो शाख पर बैठी हुई वो फाख्ता थी जिसके सर पर उकाब बैठा था और ज़मीन पर मशाक शिकारी की निशाना जन बंदूक मौत का दहाना खोले उस पर उठ चुकी थी, जबकि मदद करने वाला सांप दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। वो ना जाने कब तक सैन में बैठे बातें करते रहे, मगर चंदू अपने तारीख मुस्तकबिल के बारे में सोचते सोचते थक कर सो गई थी।